अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। शमाइल तिरमिज़ी में हमारे लिए आज इंशाअल्लाह ताला 16वां बाब इमाम तिरमिज़ी पेश फरमा रहे हैं और इसका नाम है सिफ़तु मिग़फ़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिग़फ़र के बारे में। मिग़फ़र ये खौद जो इस्तेमाल किया जाता है, हेलमेट, ये जो मेटल का हेलमेट पहना जाता है गज़वात में, जंगों में। और वैसे गफरा से है, गफूरा, गफरा, गफ्र के मायने होते हैं, गुफरान, इन सब के मायने ढांपने के होते हैं, छुपाने। बर्तन के अंदर किसी चीज को ढांप लिया जाए। मिग़फ़र मिंबर के वजन पर, छुपा लेना, कवर कर, पर्दे के मायने में। इसीलिए गुफरान जो हम कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो मुराद इससे ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के गुनाहों को मग़फ़िरत की चादर में ढांप ले। तो ये मिग़फ़र जो है, खौद, ये इंसान के सर को दुश्मन के हमले से और चोट से बचाती है। असलहे की एक किस्म है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में ये पहनना साबित है। चुनांचे फतह मक्का के मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपने ये खौद पहनी हुई थी। दो नाम आते हैं, मूशाह और ज़ुस्सबू, ये दो नाम हैं आपके मिग़फ़र के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ असलहे इस्तेमाल किए हैं, आलाते हर्ब जिन्हें कहा जा सकता है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह तो ये गिनती की 3-4 चीजें लाए हैं। इसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तीर कमान थे, औस जिन्हें कहते हैं, और उनके नाम 6 अदद जो है, अज़्ज़ौरा, रौहा, सफरा, शौहत, कतूम, सदाद वगैरह ये आए हैं। एक तरकश था आपका, एक ढाल थी जिसका नाम ज़लूक था, तरकश का नाम काफूर जिसके अंदर तीर रखे जाते हैं। एक और ढाल थी जिसका नाम खनक था या खनिक, ये आपको तोहफे के तौर पर भी अता की गई थी। एक आपको ढाल जो तोहफे के तौर पर अता की गई थी, उस पर इक़ाब, ये जो हमारा उक़ाब, बल्कि ये जो परिंदा है, होक, उक़ाब, और मेंढे की तस्वीर बनी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो वो मोजिज़ाना तौर पर महव हो गई, गायब हो गई तस्वीर। बहरहाल इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने शौहत की जगह बैदा का जिक्र किया है कि ये मौजूद थी। और जंग उहद में जो आपकी एक कौस टूटी थी, उसका नाम कतूम आता है कि वो टूट गई थी, उन्हीं में से, उन 6 में से। और जब वो टूट गई तो हज़रत क़तादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबे रसूल वो बढ़े आगे और उन्होंने उसको उठा लिया और ले लिया। इसी तरह आपके घोड़े, 7 घोड़े आपने इस्तेमाल फरमाए मुख्तलिफ औकात में, और उन सब के नाम और नसब ये भी महफूज है। सक्ब एक का नाम है, मुर्तजज, वर्ब, लहीफ, जाज, वर्द, सुबह, तो इस तरह के मुख्तलिफ नाम हैं। इनको बाकायदा अशार में भी लोगों ने याद किया है और लिख लिया है, ज़ादुल माद के हवाले से, यानी उसमें आई है ये बात। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तीर था, उसका नाम मसवा था। एक लंबा सा नेजा था जिसका नाम बैदा था। एक आपने खैमा भी बनाया हुआ था, यानी वो जो रास्ते में सफर पे जाते हैं तो अपना एक जाती खैमा सा रख लेते हैं, टेंट मुख्तलिफ सा, छोटा सा, मुख्तसर, अलकन के नाम से या अलकिन के नाम से। एक आपकी जो है ऐसी लकड़ी थी, लाठी थी, असा जिसे आप कहिए, लेकिन उसका किनारा मुड़ा हुआ है, जो आजकल छड़ी लेकर लोग चलते हैं बड़े बूढ़े, मेहजन, ये भी आपकी एक लाठी थी। एक और मिक्सर के नाम से आपकी लाठी थी, यानी मिक्सर उस लाठी को कहते हैं कि जो किनारे से जो लाठी इस्तेमाल की जाती है असा जैसी, उसका नाम अर्जून था, जो पिछले बाब में हम पढ़ चुके कि एक सहाबी को आपने अता फरमाई थी और मोजिजाना तौर पर वो तलवार बन गई थी।
اسی طرح آپ کا ایک جھنڈا تھا اس کا نام عقاب تھا، سیاہ رنگ کا. ایک زرد رنگ اور سفید رنگ کا بھی جھنڈا تھا جس میں دھاریاں تھیں، سیاہ دھاریاں. ایک مشکیزہ آپ کا تھا، مشکیزہ یا مشکیزہ، صاد اس کا نام تھا، صاد. بعض روایتوں میں صادر ہے، صادر یا صادر. ایک زین تھی، زین جو ہوتی ہے یہ اونٹوں پر رکھی جاتی ہے، وہ جس سے اس کو پکڑتے ہیں لگام کے طور پر اور پاؤں رکھ کے اوپر چڑھنے کے لیے. یہ سارا جو اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے تاکہ قابو میں رہے گھوڑے وغیرہ، اس کا نام داج تھا. دو آپ کی اونٹنی، ایک کا نام قصوہ، یہ وہی ہے جو ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر معمور ہے، جہاں بیٹھے گی وہی جگہ ہمارے ٹھہرنے کی ہوگی. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں یہ خدمت، یہ مہمانی آئی. ایک عضبہ یا غضبہ نام کی بھی اونٹنی آپ کی تھی. ایک خچر تھا دلدل، ایک گدھا جس کا نام یعفور تھا، اور ایک بکری جس کا دودھ آپ نوش فرمایا کرتے تھے انئی کے نام سے. بہرحال یہ کچھ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلات حرب میں آپ کے پاس رہیں مختلف اوقات میں. اسی طرح جنگی لباس آپ کے جبے تھے جو آپ ان موقعوں پر پہنا کرتے تھے. ایک سبز رنگ کا تھا جسے سندس کہا جاتا ہے. ایک نیزہ بھی تھا نبعا کے نام سے. ایک سفید ڈھال تھی موجز کے نام سے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں استعمال فرمائی ہیں. اس باب میں مغفر کا تذکرہ ہے، یعنی آپ کے خود کا، یعنی ہیلمٹ، میٹل ہیلمٹ جو جنگی سامان کے طور پر پہنا جاتا ہے. اس باب میں امام صاحب دو حدیثیں لائے ہیں، وہ بسند متصل من الى امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار كعبة فقال اقتلوه. یہ پہلی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر جب داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پہ مغفر تھا، اور آپ سے ارشاد فرمایا گیا، صحابہ کرام نے اطلاع فرمائی کہ ابن خطل کعبے کے پردوں سے، اس کے چادروں سے، اس کے غلاف سے لٹکا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے پکڑ لیا ہے. کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ، اور یہ بات معروف تھی کہ کوئی شخص کعبے کو اگر اس کے پردے کو خاص طور سے پکڑ کے لٹک جائے اور وہاں اس کو پکڑ لے، اپنے یعنی اس سے جڑ جائے، تو اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو قتل کر دو. اس کی تفصیل ابھی آگے بیان کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا اور ابن خطل کون تھا. دوسری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہے، قال ابھی قال حدثنا عیسی بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. اس حدیث کے اندر بھی یہی واقعہ ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بیان ہوئی ہے کہ آپ اس روز فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے ہیں تو آپ کے سر پر مغفر موجود تھا. پھر جب آپ نے اس کو اتارا تو ایک شخص نے آ کے اطلاع کی اور کہا کہ ابن خطل یہ کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. ابن شہاب فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن محرم نہیں تھے، یعنی
حالت احرام میں نہیں تھے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جو سیکھے جاتے ہیں، اس حدیث سے بہت سارے فقہی مسائل نکالے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک اور روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں کے موقع پر داخل ہوئے ہیں مکہ میں، تو آپ کے سر مبارک پر امامہ تھا۔ تو جب یہاں ہے کہ مغفر تھا، وہاں ہے کہ سیاہ امامہ تھا، تو بظاہر اس میں تعارض نظر آتا ہے، لیکن اس کی تفصیل یا اس میں تطبیق مختلف روایات کو سامنے رکھ کر جو محدثین نے دی ہے، اس میں حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مکہ داخل ہوئے تو سر پر خود مبارک تھا۔ آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حرم میں قتل و قتال حلال کر دیا گیا تھا، جیسا کہ آپ نے خود حدیث میں بیان فرمایا اور قرآن میں کہ وَانْتَحِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے ایک معنی یہ بھی لیے گئے ہیں۔ تو اس وقت جنگ و قتال میں اپنا دفاع بھی لازمی تھا، اس لیے آپ نے خود مبارک پہن رکھی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کو مستقل مارکہ کارزار، آپ وہاں غزوہ جنگ وغیرہ نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ لوگ سکون سے سرنڈر کر دیں اور کوئی وہاں پر قتل و قتال نہ ہو۔ چھوٹی موٹی کا جھڑپیں ہوئی تھی لیکن کوئی قتل و قتال نہیں ہوا۔ چنانچہ جیسے ہی آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے فوراً اعلان فرما دیا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون، جو ہتھیار ڈال دے وہ بھی مامون، جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی مامون، جو مکہ میں داخل ہو جائے تو وہ بھی مامون، یعنی کعبے کے اندر۔ اور لوگوں نے اس بنیاد پر امن لینا شروع کیا، آتے گئے اور کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم بھی سرنڈر کرتے، ہم بھی جو ہے وہ امن چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود مبارک اتاری اور اس پر امامہ پھر آپ نے پہن لیا۔ ایک تو یعنی اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ یہ ہوا تھا واقعہ، اسی لیے دونوں روایتوں میں الگ الگ چیز، صحابی جس نے جو دیکھا اس نے وہ واقعہ بیان کر دیا کہ میں نے آپ کو امامے میں دیکھا، دوسرے نے ان کو مغفر میں دیکھا، خود میں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دخول مکہ کے وقت آپ کے سر پر امامہ بھی تھا اور اس کے اوپر مغفر تھی، یعنی وہ جو ہیلمٹ ہے وہ چونکہ سر پہ اگر پہنی جائے تو ڈائریکٹ کبھی اس سے تکلیف شدت کی ہوتی ہے کیونکہ وہ میٹل ہے بہرحال اور گرمی بھی ہے، تو نیچے آپ نے امامہ بھی باندھا ہوا تھا اور اس کے اوپر یہ پہنا تاکہ اس کی نرمی سے، کپڑے کی نرمی سے اس کی شدت اور تکلیف نہ محسوس ہو۔ اور لوگ عام طور پر عصابہ تو رکھ ہی کرتے تھے اپنے سر پر، ایک چھوٹا سا کپڑا رکھ لیا کرتے تھے کچھ پہننے سے امامے کے بھی نیچے ذرا، اس سے تاکہ سختی محسوس نہ ہو۔ اور چھوٹا امامہ تھا، بہت زیادہ بھاری والا، بہت زیادہ لمبے کپڑے یعنی لمبائی والا نہیں تھا، تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر خود آپ پہن سکے بآسانی سے۔ اور چونکہ خود لوہے کی ہوتی تو ظاہر بات نیچے ذرا سر کو راحت مل جاتی ہے ایسا کچھ پہننے سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرما دیا تھا کہ مکہ مکرمہ بالکل ہل ہے، یعنی اس میں کوئی ہر چیز بالکل محترم ہے، حرام ہے، لیکن ایک اس ساعت میں میرے لیے اس کو حلال کیا گیا، یعنی جو ہل ہے اس میں حلال ہونے کا جو وقت آیا ہے یا یہ جگہ جو وقتی طور پر حلال کر دی گئی ہے وہ صرف اور صرف اس تھوڑے عرصے کے لیے ہے جس عرصے میں مجھے یہاں چیزوں کو سیٹ کرنے میں، جگہ پہ رکھنے میں وقت لگے گا، بس اتنا ہی وقت ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ یہاں وہ لشکر کشی کرے یا یہاں قتال کرے یا کسی سے لڑائی کرے۔ تو آپ نے ایک تو یہ اعلان پہلے ہی فرما دیا تھا، اس لیے مکہ میں کسی کو اسلحہ اٹھا کے لے جانے کی، کسی کی تکلیف کے لیے کسی کی طرف پوائنٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد ممانعت آئی ہو، بعض نے یہ بھی خیال کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایسا ہی ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقتی طور پر ایک گنجائش اور آسانی آپ کو دی گئی تھی تاکہ سارے معاملات اپنی جگہ پر آ جائیں وقتی طور پر، اور وہ تھوڑے عرصے کے اندر ہی الحمدللہ آپ نے اس کو قابو میں کر لیا الحمدللہ۔ اور عام حالات میں جو ہتھیار اٹھانے کی مکہ میں ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ عادتاً ایسا نہ ہو، کبھی مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو اس کی گنجائش بہرحال ہے،
اور یہ بات زیادہ راجع ہے، اسی لیے جب ابھی آج سے 40-50 سال پہلے جو مسئلہ ہوا تھا کعبے میں، کچھ لوگ، اب 2-1 دفعہ ہو چکا ہے یہ کہ لوگوں نے کعبے میں بہت سے مسلمانوں کو یرغمال بنایا اور وہاں مسائل ان کے لیے پیدا ہوئے اور انہوں نے کیے، تو اس وقت بھی باقاعدہ علماء کے مشورے سے اور مختلف اسلامی حکومتوں کے مشورے سے آپس میں انہوں نے وہاں پہ پانی چھوڑا اور اس طرح ان لوگوں کو پکڑا جو کعبے کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت گری کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہاں پہ فساد کے لیے جمع ہوئے تھے۔ تو بہرحال عام حالات میں ایسے ہی ہوگا کہ کبھی وہاں پر کچھ نہ کیا جائے، لیکن مجبوری کے عالم میں کچھ نہ کچھ کرنے کی گنجائش رہے گی۔ ابن خطل کون ہے؟ یہ ایک شخص تھا جو ابتداءً مسلمان ہو گیا، اور عبداللہ اس نے اپنا نام رکھا، بلکہ شاعر تھا، بعض اوقات اس نے وحی کی کتابت بھی کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ جا کے تم زکوٰۃ لے آؤ، تو یہ گیا اور اپنے ساتھ اس کا ایک غلام بھی تھا جو مسلمان تھا۔ یہ جو غلام تھا اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ سفر میں ایک جگہ یہ لوگ اترے، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے کھانا تیار کرو، اور خود سو گیا۔ غلام بھی اتفاق سے تھکا ہوا تھا اور اس کو موقع نہ مل سکا ہے کھانا تیار کرنے کا۔ جب یہ اٹھا ہے اور کھانا تیار نہ دیکھ کر اس کو غصہ آیا، اس نے غلام پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ لیکن اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے تو ایک بے گناہ کو مار دیا ہے، اس پر مجھ سے قصاص لیا جائے گا، تو اس خوف سے وہ مدینہ نہیں آیا کہ مدینہ جاؤں گا تو مجھے قصاصاً بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو پھر مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا نعوذ باللہ، اور مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مکہ میں رہنے لگا مشرکین کے ساتھ۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ حجویہ شاعریہ کرتا تھا، مزاحی یعنی طنز کی، آپ کا کہ جو ہے وہ برائیاں کرتا تھا، حج کیا کرتا تھا۔ اس نے پھر 2 باندیاں بھی خرید رکھی تھی جس میں بہت ہی بےہودہ شاعری کے طور پر اشعار ان سے گا گا کے سنواتا، لوگوں میں چلتا پھرتا، یعنی اپنی ان کو سپورٹ کا یقین دلانے کے لیے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی اسلام سے نکل چکا ہوں اب تم، تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ اور یہ بازاری قسم کی عورتیں تھیں، یہ خود بھی اس طرح کی حرکتوں میں ان کے ساتھ ملوث رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں اذیتیں دینے کی کوشش کرتا رہا۔ تو جب آپ داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو عمومی طور پر معاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو جاؤ، سب معاف ہو۔ لیکن 11 مرد اور 6 عورتیں ایسی تھیں جن کے جرائم ناقابل معافی تھے۔ آپ نے ان کے نام لے کر باقاعدہ بتایا کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو پکڑا جائے، یہ استثناء ہے۔ ان میں سے 7 مرد اور 2 عورتیں، یعنی یہ جو 11 مرد اور 6 عورتیں تھیں، 17 لوگ تھے، ان میں سے 7 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 9 لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کو بھی معافی مل گئی۔ بقیہ جو 4 مرد اور 4 عورتیں بچی تھیں، ان میں سے ایک ابن خطل بھی تھا۔ ابن خطل کے بارے میں پھر یہ بات کہ وہ کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ اور وجہ اس کی وجہ سے کہ عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ کعبۃ اللہ کی پردوں سے جو بھی چمٹ جاتا ہے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے جرائم کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ استثناء ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے بلکہ باقاعدہ فرمایا کہ ان 4 آدمیوں کو نہ زمین میں کوئی امن کی جگہ، ان کے لیے کہیں پہ بھی امن کی جگہ نہیں ہے، نہ حرم میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے۔ حویرث بن نقید، ہلال بن خطل، یہی ابن خطل، اور القیس بن صبابہ یا لقیس بن صبابہ، اور عبداللہ بن ابی سرح، اور ان کے بارے میں آپ نے یہی فرمایا کہ جو حدیث سعد بن نبی وقاص کی ہے رضی اللہ عنہ کی۔ پھر یہ کہ یہ بھی ایک مسئلہ کہ ابن خطل کو کس نے قتل کیا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ موجود تھا، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ وہاں قتل ہوا۔ مختلف صحابہ دوڑ پڑے جب آپ نے یہ حکم فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سعید بن حریث، اور اسی طرح سے کچھ اور صحابہ اٹھے، ابو برزہ بھی تھے، ان سب نے مل کے حملہ کیا۔ لیکن یہ اصلاً زیادہ راجع یہ ہے کہ
सईद बिन जैद और साद बिन वक्कास वगैरह भी कहीं ना कहीं बहरहाल उसमें मौजूद थे। बाद रिवायतों में पता चलता है कि ज़ुबैर बिन अव्वाम ने कत्ल किया, बाद रिवायतों से औरों के नाम भी मिलते, लेकिन ज़्यादा राजे ये है कि अबू बरज़ा अस्लमी थे जिन्होंने उसकी गर्दन उड़ाई वहाँ पर। इससे बात समझ में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले, गालियाँ देने वाले और उनकी तौहीन करने वाले जब वो मुर्तद हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है ऐसा करने से, तो उनका क्या हुक्म है? शातिम रसूल कहा जाता है इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शतम बुरा भला कहना, गालम गलोच करना, तो ऐसे शख्स का क्या हुक्म है? अइम्मा सलासा फरमाते हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह अलैहि, अल्लाह की रहमतें हों उन सब पर रहमतुल्लाहि अलैहि, तो फरमाते हैं कि उसकी तौबा कबूल नहीं होती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शातिम रसूल की तौबा भी कबूल हो जाती है। जिस तरह कोई शख्स अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गालियां देने वाला हो, शिर्क करने वाला हो, नाउज़ुबिल्लाह मुर्तद हो जाए, फिर तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल हो जाती है बिल इत्तिफाक। तो शातिम रसूल की भी तौबा कबूल हो जाती है, जो मुर्तद हो जाए उसकी भी तौबा कबूल हो जाती है। क़यास का भी यही तकाज़ा है। लेकिन इस बारे में एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पर बहुत तफसील से लिखा है। अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल के नाम से जो किताब, उसमें उन्होंने वजाहत की है, दोनों तरफ के दलाइल सामने रखे और बताया है। और इससे बात अगर गौर किया जाए तो समझ में आ जाती है कि ये कोई हकीकी इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि निज़ाए लफ्जी है। मकसद ये है कि दोनों इस बात के कायल हैं, दोनों ग्रोह, कि तौबा करने से गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे, यानी अल्लाह के यहाँ उस शख्स को माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन दुनियावी निज़ाम में चूंकि उससे खलल पैदा होता है, इससे लोगों को ऐसा करने का मौका मिल जाता है, इससे खराबी बहुत पैदा होती है, और तो ऐसे लोगों को सियासतन कत्ल किया जाता है, सिस्टम को सही रखने के लिए, आइंदा लोगों को जुर्रत ना हो इसलिए। बहरहाल हकीकत यह है कि उनकी माफ़ी अल्लाह क्या तो हो जाएगी, जैसा कि अहनाफ कहते हैं, लेकिन दुनियावी कानून में अगर लगे कि उससे नुकसान होगा, औरों को भी इससे हौसला मिलेगा, वो भी इस तरह की गड़बड़ें करेंगे, जुर्रत करेंगे, तो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के लिए कह लीजिए, या सद्दन लिल बाब, बुराई के इस रास्ते को बंद करने के लिए अगर उनको सजा दी जाए, जैसे कि पाकिस्तान के कानून में है, तो उसकी गुंजाइश है। बहरहाल अहनाफ ने इसीलिए उसको कबूल किया है, पाकिस्तान में अक्सर लोग हनफी हैं उसके बावजूद। अब ये कि कत्ल कर देना इब्न कत्ल को, ये मसलहत थी, तौबा कबूल कर लेना वो बहरहाल मौके की मुनासिबत से होता है, लेकिन यहाँ उसकी बहुत सारी और सूरतें थी। एक तो ये कि उसने तौबा का तस्करा ही नहीं किया, और दूसरा ये कि इर्तिदाद भी था उसके साथ, यानी मुर्तद हो गया था। ये भी कि उसका किसास लेना वैसे भी उसकी जिम्मेदारी थी, यानी उसको कत्ल होना किसासन ये तो वैसे ही तय था, जो उसने गुलाम को कत्ल किया था अपने बगैर किसी वजह के। वरना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सराह को, अब्दुल्ला इब्न सराह, जो इन 4 मर्दों में था जिनको आपने फरमाया था कि नहीं छोड़ा जाएगा, उसने जब तौबा इस्तिग़फ़ार की और ईमान ले आए तो आपने माफ कर दिया उनको। तो इससे समझ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसके लिए भी माफी हो जाती है अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, लेकिन उसने नहीं किया, रुजू नहीं किया। अब ये सवाल जो रह जाता है आखिरी के इब्ने, ये जो मक्का में दुखूल के वक्त एहराम, और असल तो ये है कि अहनाफ के यहाँ मक्का में जब भी कोई शख्स जो बाहर से आए और मीक़ात से गुजरे, तो उसके लिए लाजिम है कि वो हालत एहराम में हो, यानी वो एहराम की हालत में हो। और एहराम की हालत में होने से मुराद ये है कि वो नियत कर चुका हो एहराम की, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो गोया उसको दम देना होगा, या तो वो वापस जाए मीक़ात और फिर दोबारा वहां से एहराम बांध के आए, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको एक दम देना होगा। दम से मुराद एक बकरी, एक दुम्बा, बकरा कुछ, या उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी खुद मक्का के अंदर ही। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये नहीं है मसला, वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है उनके यहाँ, हमारे यहाँ है। अब इस मसले से बज़ाहिर ये हदीस जो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए हैं, इससे बज़ाहिर शवाफे की तायीद होती है कि बगैर एहराम के देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हो गए थे, तो इसका जवाब अहनाफ की तरफ से ये दिया जाता है कि इस रोज जो फतह मक्का का दिन था, उस रोज फतह मक्का की वजह से उस दिन मक्का की हुर्मत उठा ली गई थी,
اور وہ روز آپ کے لیے حلال تھا، وہ دن آپ کے لیے حلال کر دیا تھا اس میں قتل کرنا بھی. تو کیا آپ اس سے دلیل لیں گے اور کہیں گے کہ عام حالات میں بھی دوسروں کے لیے بھی وہاں پہ تلوار اٹھانا جائز ہے؟ ظاہری بات نہیں ہے. تو یہ ایکسیپشن تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ ایکسیپشن طے ہوا تھا. اور مکہ میں احرام اسی وقت یعنی پہننا واجب ہوتا ہے لوگوں کے لیے جب اس میں امن ہو، اطمینان ہو. اگر قتل و قتال کا خطرہ ہے، آپ احرام باندھیں گے اور آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اندر ڈاکو ہے یا کچھ برا حال ہے اور آپ کے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اندیشے ہیں، تو ایسی صورت میں احناف کے یہاں بھی بالکل گنجائش ہے کہ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن امن کی حالت میں عام آدمی جب مکہ داخل ہوگا حدود میقات میں، حدود حرم میں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ احناف کے نزدیک وہ باقاعدہ احرام باندھے. نہیں باندھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. بہرحال تو اس سے دلیل لینا شوافے کی یہ مناسب نہیں معلوم ہوتی، احناف نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. تو یہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر استعمال فرمائی ہے. تو وہی بات جو پہلے ہو چکی کہ آپ نے درع، جو زرہ جسے کہتے ہیں اردو میں، وہ بھی زیب تن فرمائی. اسی طرح آپ کے پاس تلواریں بھی تھیں. تو ان سب چیزوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے. وہ یہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے محض بس ننگ دھڑنگ کود پڑنا چاہیے ایسے ہی عام لباس میں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. یعنی شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. شریعت انسانوں کے مزاج کو، ان کے عام احوال کو، تمام باتوں کو سامنے رکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ توکل کی حقیقت کیا ہے وہ لوگ سمجھیں. اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بس بھروسہ رب الاسباب پر ہو، رب الاسباب کے اوپر ہی بھروسہ ہو کہ کرنے والے اللہ ہیں. اس کے باوجود بھی کچھ ہو گیا، خود پہنا ہوا تھا، زرہ باندھی ہوئی تھی، تلواریں بھی ہاتھ میں تھی، سب کوشش کی، رات میں دروازہ بند کر کے سوئے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ہو گیا تو اس پہ کوئی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی مرضی، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا اس طرح ہوا ہے. تو یعنی اللہ پر بھروسہ اور توکل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس پر کوئی تزلزل نہیں آیا، بلکہ اطمینان رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے یہی لکھا تھا، اس لیے کوئی فرق نہیں ہو. اسی طرح وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو، سے مراد یہ ہے کہ توکل تو اللہ ہی پر کرو، لیکن جو اسباب تمہارے پاس ہیں، تمہارے بس میں ہیں، ان کو اختیار کر لو. اب اسباب کو اتنا اختیار کرنا کہ اس کے بغیر اب اطمینان نہیں ہو رہا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسباب پہ زیادہ بھروسہ ہے؟ کہ اسباب کر لینے کے بعد کسی انتہا پہ رک ہی نہیں رہا. ایک بات تو یہ، ایک سبب اختیار کیا، نہیں دوسرا بھی کر لیتے، تیسرا بھی، یہ بھی ہو جائے، یوں بھی ہو جائے، ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا کورونا وائرس کا، دوسرا بھی آ گیا ہے، لیکن ابھی دماغ پہ ایسا طاری ہو گیا ہے کہ ہلنے کے لیے تیار نہیں. گھر سے 14 دن ہو گئے، تو پہلے 5 دن اور رک جاتا ہوں، 2-4 دن اور ذرا آرام کر لیتا ہوں، شاید ٹھیک ہے. گورنمنٹ بتا رہی ہے، سب بتا رہے ہیں، بس اب آپ نارمل ہے، نکل جائیے، یہ گھر میں ہی بند ہے، کہ تھوڑی اور احتیاط کر لوں. یعنی شاہ سے زیادہ وفادار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اب یہ بھروسہ جو ہے ان اسباب پہ کر رہا ہے، جتنا کہا تھا اس سے آگے بڑھ کے کر رہا ہے، جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو ذہن پہ طاری کر لیا اپنے اوپر. یہ مناسب طریقہ نہیں. اسی طرح ایک تو اس سے پتہ چلے گا کہ جتنے اسباب اختیار کر رہا ہے اس کے باوجود پریشانی کا عالم ہے، اس کے باوجود اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اور obsessed ہو گیا بالکل کہ اور کچھ کروں، اور بھی کچھ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، تسلی نہیں ہو پا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر وہ اس پر راضی نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے. یا اسباب اختیار کی، اسباب اختیار کرنے کے فوراً بعد تھوڑے عرصے کے بعد اندازہ ہوا، یا بعد میں آخر میں اندازہ ہوا کہ اسباب کے باوجود وہ کام پورا نہیں ہو پایا اور نقصان اٹھا لیا. پوری پلاننگ کی تھی، سب کچھ ٹھیک ہے تھا، پھر بھی نہیں ہو، دیکھو میں نے تو اسباب اختیار کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا کام ہی نہیں بنایا. تو گویا یہ کہ سارا بھروسہ اس اسباب پہ تھا، اس سبب کی بنیاد پر، چونکہ جو فائدہ متوقع تھا وہ نہیں ہوا حاصل، تو ذہن میں یہ آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there's something wrong، نعوذ باللہ. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اب بھروسہ جو تھا وہ ڈاؤن ڈول ہونے لگا، آئندہ اس سے زیادہ کر لوں گا. تو وہ جو اعتماد چاہیے تھا وہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آدمی ابھی ٹھیک نہیں چل رہا. اس لیے اس لحاظ سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سارے معاملات کیے کہ ہم بعد میں رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہے نا.
تو اس لیے بس اپنے آپ کو جج کرتا رہے، اپنی نیت کو چیک کرتا رہے. سبب اس لیے اختیار کر رہا ہے کہ سنت ہے سبب اختیار کرنا، لیکن حقیقت میں اندر سے ساری چوری یہی ہے کہ سبب پہ ہی بھروسہ ہے. اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے بغیر کچھ کرنے کو حماقت بیوقوفی، اور جو نہیں کرتا اس پہ لان تان کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا تو اس کو اور تانے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں چل رہا، اس کا سارا بھروسہ سارا زور اسباب پہ ہی ہے. تو اسباب ضرور اختیار کرے لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں. بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، رب الاسباب پر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.